मुफ्ती साहब, कुरान मजीद में 4 शादियों की इजाज़त है या हुक्म है, और आपकी अपनी शादियाँ कितनी? निकाह करना वाजिब भी है, सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है और बाज़ सूरतों में हराम भी है, नाजायज़ भी है। हराम? बिल्कुल हराम भी है। पहली जो है उसमें रुकावट बन रही है, कहती मैं नहीं इजाज़त देनी, तो उसका रुकावट बनना ये गैर शरई है, गलत है। इसको बुनियाद बना के उसे छोड़ दे तो कैसा है? तो इसको इजाज़त है, छोड़ सकते तो आपकी कितनी है सर? हैं। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला 2 शादी। ये आज की पॉडकास्ट में निसाब हो रहा है, पहले पता है लोगों शिया ही अहले सुन्नत है। अच्छा, बिल्कुल मेरे पास किताब मौजूद है, शिया शिया ही अहले सुन्नत है। फिर अहले हदीस, फिर अहले तशी, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। हम किसी सुन्नी को किसी गैर सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ने के जवाज के कायल नहीं है। फिर तो आप मदीने में जाके क्या करेंगे? ज़ाहिर है कि जिनके अकीदे के अंदर खराबी है उनके पीछे हम नमाज तो पढ़ने को जायज़ कराने देंगे। कि रफ़ा यदैन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? अगर जो लोग पढ़ते हैं क्या उनकी कबूल है? जो खुले हाथ से पढ़ते हैं क्या उनकी कबूल है या नहीं? कि मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो सिर्फ नमाज के शुरू में हाथ उठाते थे, बाकी नमाज में हाथ नहीं उठाते थे, रफ़ा यदैन नहीं करते थे। तरावी पे आ जाता है कि जो रमज़ान शरीफ में नमाज है आप अलैहिस्सलाम ने खुद पढ़ी है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई और बाजमात पढ़ी। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है। क्या आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को तनकीद और इन चीज़ों के अलावा किसी चीज़ का क्रेडिट देना चाहेंगे? अगर आपने मोहम्मद अली मिर्जा के लिए क्रेडिट लेना है ना, तो ये क्रेडिट पर आपको कादियानी को देना पड़ेगा, एथियस्ट को भी देना पड़ेगा, और जितने लिबरल्स हैं, दीन बाजार हैं, उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन ये हलाला क्या चीज़ है? तय करके निकाह किया जाता है कि भाई इसके साथ निकाह कर दो, 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद मैं इसको तलाक दे दूंगा, तो ये बिल्कुल हराम है। मेरी और आपकी ये पॉडकास्ट लगनी है फेसबुक और यूट्यूब पे, और इस पे मैंने पैसे भी कमाने हैं, और आपका इसमें नज़रिया ये है कि ये पैसे जायज़ नहीं है, जबकि जनाब का अपना भी यूट्यूब चैनल है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया, बड़े ही अरसे के बाद आपने दीदार करवाया हमें। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें मदऊ किया और दीन की बातें बयान करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। पहला और सादा सा सवाल मेरा ये है, क्योंकि मैं सादा सा बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, सती आदमी हूँ। ये आखिर मुसलमान की डेफिनेशन क्या है? मुसलमान कौन होता है? क्या अकायद होंगे तो उसे मुसलमान कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे मुसलमान या मोमिन या मुस्लिम का जो लफ्ज़ है ये मुतरादिफुल माना भी इस्तेमाल होता है, मोमिन और मुस्लिम। और ये किसको कहा जाता है? जो तमाम ज़रूरियत दीन पर ईमान रखता है। ज़रूरियत दीन के अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं, जो जो चीज़ें ज़रूरियत दीन में आती हैं, उन पर ईमान रखने वाला मोमिन है, मुसलमान है। अगर हम बुनियादी इसकी लंबी डिटेल और तफसील की तरफ जाए बगैर बात करें तो ज़रूरियत दीन पर ईमान रखने वाला मोमिन है, और मुस्लिम है जो ज़रूरियत दीन में से किसी एक ज़रूरत दीनी का भी मुनकर है, वो मुसलमान नहीं है। तो ये इस तरह तो बहुत सारे लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि मैं जिन चीज़ों पर ईमान रखता हूँ, मेरा दूसरे फ़िरके के जो भाई हैं वो कहते हैं नहीं हम नहीं तुम्हें मानते, मैं उन्हें कहता हूँ नहीं मैं आपको नहीं मानता, मेरी नज़र में वो मुसलमान नहीं, उनकी नज़र में मैं नहीं, तो क्या है ज़रूरियात दीन, और सब उस पर मुत्तफिक हैं? देखें, जो बुनियादी ज़रूरत दीन है उस पर तो अगर मानने की हद तक और कहने की हद तक देखें तो सारे इस बात का इकरार करेंगे कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरियत दीन के अंदर शामिल हैं। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की नबूवत और रिसालत पर ईमान, और आखिरत का अकीदा, बास बादल मौत का, कुरान पाक पर ईमान, बाकी जो कुतुब समावी हैं उन पर ईमान, और दीगर जो चीज़ें ज़रूरियत दीन, ख़त्म नबूवत का अकीदा है जो ज़रूरियत दीन के अंदर आती हैं। वो चाहे आप किसी भी मकतब फ़िक्र को ले लें, वो कहने की हद तक ज़ाहिर है कि वो सारे इस बात पर तो एग्री होंगे, वो गैर मुक़ल्लिद वहाबी हों, देवबंदी हों, शिया हों, और जो भी लोग हैं इस एतबार से जिनको हम अपने अहले सुन्नत के अलावा बाकी मकातब फ़िक्र को समझते हैं, तो इस बात पर कहने की हद तक तो बात करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे अहकामात कितने हैं? तो आपने तो सारी ये भी इसमें आते हैं। इन्हें नमाज की फ़र्जियत भी ज़रूरियत दीन में से है, रोज़े की फ़र्जियत, इसको मानना, हज की फ़र्जियत, ज़कात की फ़र्जियत, ये ज़रूरियत दीन में से है। कोई शख्स इनमें से किसी एक ज़रूरत दीनी का इनकार करे, वो कहे कि मैं नमाज को फ़र्ज़ नहीं मानता, वो कहे कि मैं रोज़े को फ़र्ज़ नहीं मानता, हज को फ़र्ज़ नहीं मानता, ज़कात को फ़र्ज़ नहीं मानता, तो वो काफिर है। अच्छा, उसको एक बात ये है कि आपने जो बताए हैं चीज़ें, उन पे आप कह रहे हैं कि ये सारे बज़ाहिर तो मानेंगे। अब बज़ाहिर
ماننا اور اندر سے ماننے میں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ وہ اس لیے کہ جب آتی ہے نا بات ان چیزوں کی جو ضروریت دین کے انکار پر مبنی ہیں، مثلا روافظ ہیں، روافظ زمانہ وہ کہنے کی حد تک تو کہیں گے کہ ہم تمام ضروریت دین پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو مسلمانوں کا بچہ مرد و عورت پیر و جوان ہر مسلمان عالم و غیر عالم جانتا ہے کہ یہ ہمارے دین کے ضروریات میں سے، مثلا ہمارے مسلمانوں کا یہ اجماعی قطعی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی محفوظ کتاب ہے، جی۔ اس کے اندر نہ کچھ کمی ہوئی ہے نہ کچھ زیادتی ہوئی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں، یہ جو اس وقت مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے اس کے اندر کچھ کمی زیادتی ہوئی ہے، کچھ صورتیں نکال دی گئی ہیں یا اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں، وہ قرآن مجید میں تحریف کا جو قائل ہے تو وہ ضرورت دینی کا منکر ہے، ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں مانیں گے، کیونکہ کافر کی تعریف علماء نے لکھی ہے تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض ما جاء به من عند ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا، اس کی تکذیب کرنا، یہ کفر ہے، تو جو کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے، لیکن کسی مسلمان کو کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ سارے اسلام میں سے اسلام کے دائرے کے اندر جتنی ضروریات ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ آیت ہے، یہ صورت ہے کہ آپ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز میں نہیں مانے گا تو وہ مثلا قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر واضح طور پہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ان آیات طیبات کا آپ تفاصیل سے شان نزول دیکھ لیں تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ تشریف فرماتے تو حضور نے اپنے صحابہ کو ان کے پوچھنے پر فرمایا کہ فلاں شخص کی اونٹنی فلاں غار کے اندر اس کی نکیل کسی جھاڑی کے ساتھ اٹی ہوئی ہے، وہاں سے جا کے لے آئیں۔ تو ایک وہ شخص جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ موجود تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم ان کے اندر موجود ہیں اور ہمارا محمد کو پتہ نہیں ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں غار کے اندر اونٹنی کی نکیل فلاں جھاڑی کے اندر اٹی ہوئی ہے، وہاں سے لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیات طیبات نازل فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے محبوب جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہا تو کہیں گے کہ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اب اللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو ان چیزوں کے ساتھ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اچھا، ایک شخص تو جو ایمان یہ آیات بتاتی ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی ایسا کفریہ بول بولتا ہے تو کفریہ بول بولنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا، اگر ایک شخص ایمان لایا اور پھر کافر ہو گیا، دوبارہ چانس ہے اس کے پاس؟ بالکل، اس کے پاس چانس ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ اب آپ نے سوال یہ کیا کہ اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ دوبارہ اسلام لا سکے، تو بے شک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے جو ارکان ہیں، توبہ کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہے تو یقیناً اس کی عند اللہ توبہ قبول ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں آج کے دور میں، 3 4 5 یا کہتے ہیں جی 70 تک فرقے جانے، تو پھر شریعت کدھر ہے؟ اور شریعت کسے کہیں گے ہم؟ کیونکہ اتنے فرقے ہیں، ہر کسی کی اپنی شریعت ہے نا جی، ہر اپنے اپنے طریقے سے فالو کر رہے ہیں، تو صحیح شریعت جو ہے وہ کیا ہوگی آج کے دور میں؟ دیکھیں، اگر آپ فرقوں کی بات کریں تو یہ فرقے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور فرقے تو ظاہر کے ہونے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے اپنی امت کو اس بات سے باخبر کیا، متنبع کیا کہ خبردار، جس طرح بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73، تو میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے
اور یہی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، المصدرک الصحیحین کے اندر، حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ 18 کے قریب صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں۔ مضمون اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 73 فرقوں میں امت بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتا دی ہے، جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ان میں سے جو ایک ہے جو نجات پانے والا ہے وہ کون ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ اب یہ ہم نے حدیثوں کے ساتھ حدیثیں ملا کے اس کو سمجھنا ہے، ہم محض یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے فرقے پیدا ہو گئے تو ہم کدھر جائیں، تو بھئی ہم کدھر جائیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ اسی حدیث کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں۔ ایک تو اس کا طریق جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ وہ ایک کون سا ہوگا تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے عقیدے پر، یعنی جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو میرے طریقے عقیدے پر اور میرے صحابہ کے طریقے عقیدے پر ہوگا۔ اور وہ ہوگا کس حیثیت میں اور کس کیفیت میں، فرمایا کہ ہی الجماعت، وہ جماعت کی صورت میں ہوگا۔ اور جامع ترمذی کی 2165 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ جڑ کے رہنا، میرے صحابہ کے ساتھ لگے رہنا، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد جو تابعین ان کے ساتھ، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کے تبع تابعین کے ساتھ، علیکم بالجماعت و ایاکم الفرقہ، تم پر جماعت لازم ہے، جماعت کے ساتھ رہنا، وَإِيَّاكُمْ الْفُرْقَةَ، اور جماعت سے کٹ کر جو بننے والے فرقے ہیں ان سے بچ جانا۔ تو حضور نے بتا دیا کہ جماعت کو تھامنا ہے، جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ بنیں گے 73، آپ کوئی بندہ کہے کہ 73 بنیں گے، ہمیں ان میں سے کسی کا حصہ بننے کا نہیں کہا گیا، کہا گیا بھائی جب 73 بنیں گے تو رسول اللہ نے جب بتا دیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کا بھی حصہ نہیں بننا اور جو جنت میں جا رہا ہے اس کا حصہ بھی نہیں بننا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ مطلب واضح ہے کہ آپ نے جہنمیوں کا حصہ نہیں بننا، جنتی کا حصہ بننا ہے، اور وہ جنتی جماعت کی صورت میں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اب یہیں پہ سوال اچھا پھر میں یہاں ایک اور بات ساتھ ملا دوں کہ یہاں نا دھوکہ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں حدیث کے اندر یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ فرقے کا لفظ ہے، فرقے کا لفظ ہی نہیں ہے، حدیث کے اندر گروہ کا لفظ ہے، حدیث کے اندر تو گروہ کا لفظ آتا، فرقے کا لفظ نہیں ہے۔ یہ بھی بالکل غلط بیانی۔ آپ دیکھیں کہ گروہ کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، گروہ عربی کا لفظ ہے، گروہ تو سرے سے عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو فارسی کا لفظ ہے، تو حدیث میں لفظ کہاں سے آ جائے گا گروہ؟ حدیث میں فرقے کا لفظ ہے، اور باقاعدہ صراحت کے ساتھ المصدرک الصحیحین کے اندر اور المعجم الصغیر امام طبرانی کی اس کے اندر باقاعدہ فرقے کا لفظ موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث سے یہی سمجھ آتی ہے کہ حدیث کے اندر فرقے کا لفظ ہے کہ ایک فرقہ، اور وہ فرقہ جماعت کی صورت میں ہوگا، جماعت کی شکل میں ہوگا، اور اس سے ہٹ کر جو فرقے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں ہوگی، تم نے ان کا حصہ نہیں بننا، تم نے جماعت کا حصہ بننا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو جماعت کے پاس شریعت کے احکامات موجود ہیں، جماعت کا جو منہج ہے، جماعت کا جو طریقہ ہے، اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ آپ کو عمر کے کس حصے میں یہ یقین ہو گیا کہ میں جس جماعت جس فرقے کے ساتھ ہوں یہ وہی ہے جو ایک ہے اور یہ جنت میں جائے گا، اور اس کی ریزن کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ سوال تو پھر اس پر بھی ہوگا کہ آپ کو عمر کے کس حصے میں یہ یقین ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اگر اسلام پر ہوں تو میں بالکل صحیح کھڑا، اس پر بھی ہوگا، اس پر بھی ہوگا، اس پر بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں یہ تو اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور اس پر کرم بالا کرم یہ کہ ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عطا فرمایا، میں تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گا۔ باقی یہ ہے کہ جیسے جیسے تحقیقی، جیسے جیسے ہم نے پوری اسلام کی تاریخ اور ہسٹری کو جہاں تک ہو سکا دیکھا، تو اللہ کے فضل و کرم نے اسلام کو حق پر پایا اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو حق پر پایا۔ بالکل ٹھیک۔ بیسک جماعت ہے اہل سنت، جی اب اس کے آگے پھر اس کی سب ڈویژنز بھی ہیں۔ کیا اہل سنت کی جو سب ڈویژنز ہیں وہ سب ہی ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، یا ان میں سے بھی جو ہیں وہ اسپیسیفکلی بریلوی ہی جو ہیں وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں اہل سنت و جماعت بنیادی طور پر ہمارا مسلک ہے اور ہمارا نظریہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اب آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، دیکھا دیکھی کہ ہم بھی اہل سنت ہے، کیونکہ اہل سنت کا جو ایک لفظ ہے، ٹائٹل ہے، وہ بڑا شاندار پاکیزہ ہے، اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کا عقیدہ ہے۔ تو اب دیکھا دیکھی لوگوں نے وہ ٹائٹل اصلی اہل سنت سے چھیننے کی کوشش کی،
کہ نہیں لوگ تو سید بھی بن جاتے ہیں. بن جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے لوگ اپنے آپ کو سنی بھی شو کرتے ہیں. اچھا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مختلف لوگوں نے اپنے لیے سنیت کا ٹائٹل استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو اصل میں سنی ہے کون؟ سنیت کی کوئی تاریخ بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی پس منظر ہے، تاریخ ہے؟ تو ہم تاریخ کو دیکھیں گے. 100 سال پیچھے، 200 سال، 300، 400، 500 سے لے کر پورا 1000، پھر 1200، پھر 1400 سال اسلام کی تاریخ دیکھیں گے کہ آج جو اپنے لیے اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں، پچھلے اہل سنت سے تاریخ ان کی ملتی ہے. تو وہ آپ تمام مکاتب فکر کو دیکھ لیں، کوئی 100 سال سے، کوئی 150 سال سے، کوئی 200 سال سے. 200 سال سے اوپر آگے آپ کو یہ سنیت کا نام لینے والے نہیں ملیں گے. اور اگر آپ کو تاریخ ملے گی تو بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت بریلویوں کی. یہ تو ہمارے مخالفین کو بھی ماننا پڑا. آج جتنے لوگ صوفیہ کے اوپر ٹونٹ کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، وہ صوفیہ کو 1000 1200 سالہ بزرگوں کو کن کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ دیوبندیوں کے کھاتے میں، یا وہابیوں کے کھاتے میں، یا اہل سنت والجماعت بریلویوں کے کھاتے میں؟ بریلویوں کے کھاتے میں. تو معلوم ہوا کہ وہ جو اسلاف پرانے گزر کے گئے نا سینکڑوں سال پہلے، ان کے طریقے پر، ان کے منہج پر آج جو کھڑے ہیں وہ اہل سنت والجماعت بریلوی. یہ مزارات کوئی 100 سال پہلے تھوڑی بنے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ مزارات کی شریعت ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا. بات یہ کر رہا ہوں کہ تعمیر والے کون ہیں اور تخریب والے کون ہیں. تعمیر والے ہم ہیں. 100، 200، 400، 500، 1000 سالہ پیچھے بھی چلے جائیں تو تاریخ اگر آپ کو ملے گی تو ہماری اہل سنت والجماعت کی ملے گی. یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث سے شروع کریں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ کس کا ہے. یہ ایک بڑی یہاں اہم بات، اہم نقطہ ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ بھی سنیے اور ہم بھی اپنے لیے اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق کون سنی ہے. بھائی آپ ادھر سے شروع کر رہے ہیں نا، پھر موٹے سے شروع کر رہے ہیں، تو آپ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ یا تو یہ کہیں کہ یہ جو اسلام کی پوری سنیت کی تاریخ ہے، تاریخ کو ہم نہیں مانتے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ کا، شاہ عبدالعزیز صاحب کا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مجدد الافسانی اور خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید، داتا صاحب، غوث پاک، ان سب کو ہم نہیں مانتے. ان کو ہم سنی نہیں مانتے، اور یہ اہل سنت کی تاریخ نہیں ہے. اور اگر یہ ساری اہل سنت کی تاریخ ہے تو پھر ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے. 100 سال پیچھے بھی وہی نظریات ہے جو ہمارے ہیں. 200 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے کر رہے ہیں آپ تو بہت. وہی اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ امام ابو حنیفہ تک، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل تک، اور پھر صحابہ تابعین تک، یہ عقائد و نظریات ہمارے وہی ہیں جو آج اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام سے ہمیں ملے ہیں. واہ واہ. تو لہٰذا اہل سنت کے عقیدے پر اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں. جو تعمیر والے ہیں تخریب والے نہیں ہیں. جو تخریب والے ہیں یہ سنی نہیں ہیں. یہ ویسے اپنے لیے ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں. اور صرف مار ٹائٹل استعمال کرنے کی بات اگر کریں نا، تو اہل تشیع کے ایک بڑے عالم ہیں ڈاکٹر تیجانی سماوی. اچھا. اس نے کتاب لکھی ہے، کراچی سے کتاب چھپی ہے، شیعہ ہی اہل سنت ہیں. اچھا. بالکل میرے پاس کتاب موجود ہے، شیعہ ہی اہل سنت ہے. وہ کیسے؟ اصل میں ٹائٹل بڑا پیارا ہے نا. وہ یہ کہتا ہے جی کہ نہیں صرف ٹائٹل پیارا ہے یا بک میں کوئی دلیل بھی ہے؟ نہیں، اس نے یہ کہا، ثابت کیا ہے کہ اہل سنت کا مطلب سنت والے. تو نبی کی سنت والے اور اہل بیت کی سنت والے وہ ہم ہیں. تو اصل میں اہل سنت ہم ہیں. اچھا. اسی طریقے سے جتنے جو ہمارے مخالفین اہل سنت و جماعت کے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اگر شیعہ لگا لیں اپنے ساتھ اہل سنت تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں وہ نہیں لگا سکتے نا. اہل سنت کسی گلی محلے کا نام تھوڑی ہے، یا کسی مدرسے یا کسی ادارے کا نام تھوڑی ہے کہ جو مرضی اپنا نام رکھ لے. اہل سنت تو عقیدے کا نام. صاحب میری بات سنیں نا، اب آج کے دور میں ایک بزنس کا نام، آپ پیپسی کی بوتل لانچ کر کے دکھائیں مجھے، پیپسی والے آپ کے خلاف کیس کر دیں گے. تو آپ ٹریڈ مارک رجسٹر کروا لینا کہ اہل سنت آپ صرف ہم ہی کو، ہمارے علاوہ کوئی رکھے گا تو ہم کیس کریں. دیکھیں یہ تو قانونی اور لیگلی مسائل ہیں نا، یہ تو قانونی معاملات ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ، لیکن ان کا ٹائٹل دیکھیں کتنا کیچی ہے کہ شیعہ یہ اہل سنت. کتاب لکھی آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں گے اس کلپ کا بھی ہم یہی ٹائٹل لکھ دیں، شیعہ ہی اہل سنت ہے، تو لوگوں کو پھر پتہ چلے. میں تو اجازت نہیں دوں گا. البتہ یہ کہ آپ تفنن کے طور پہ لے کے اگر اس کا جواب لوگوں تک پہنچانا چاہیں تو یہ الگ بات ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے سر، کوئی راستہ تو نکالے گا ہمارے. اچھا سر، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے سمجھا یہ کہ اہل سنت یہاں سے آ رہے ہیں، اتنی پرانی تاریخ ہے، پھر آگے اس طرح ڈویژنز میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کے تمام جو آگے سب ڈویژنز ہیں، پھر اہل حدیث،
پھر اہل تشیع جو بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اب میں اگر سفر میں ہوں کہیں آگے پیچھے مجھے مسجد نماز ملی ہے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتا. ہم کسی سنی کو کسی غیر سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں. اچھا، نہیں پڑھ سکتے. اس وقت میں کیا کروں؟ وقت- باجماعت اگر مجھے میسر ہے اور میں دیکھیں نا، جماعت کے لیے تو یہ ہے نا کہ جہاں شرائط پائی جائیں اور جہاں جماعت آپ پر واجب ہو. ایسی جگہ پہ جہاں کسی جگہ پہ سنی صحیح العقیدہ امام موجود نہیں ہے، ویسے بھی آپ سفر کی حالت میں، اگر سفر کی حالت میں حالت فرار ہے تو پھر تو آپ پر جماعت بھی واجب نہیں ہے نا. جماعت تو جو نا اس کے لیے عذر بھی ہے نا شرعی. پھر تو آپ مدینے میں جا کے کیا کریں گے؟ پھر تو آپ ادھر بھی نماز نہیں پڑھیں گے. دیکھیں، امام کا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے. مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کی، جاری کی، اللہ تعالیٰ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا. تو جو بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت عملی اور ایک ہے بدعت اعتقادی. بدعت عملی یعنی عمل کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، اور بدعت اعتقادی عقیدے کے اندر کوئی ایسا عقیدہ جاری کرتا ہے کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. تو بدعت عملی سے زیادہ بری بدعت اعتقادی ہے. جو بدعت اعتقادی کا مرتکب ہے، اب خوارج جو ہیں یہ بدعت اعتقادی کے مرتکب ہیں. خوارج کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزہ حج زکات، اور ان کی تو نشانیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. صحیح بخاری میں مسلسل امام بخاری 6930 31 32 33 34 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم میں 2449 سے 70 تک، اس سے بھی زیادہ. اور سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے خوارج کی علامات کے حوالے سے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ وہ اس طرح عمل کریں گے، تاقرون صلاتکم مع صلاتہم، نمازیں پڑھیں گے. ایسا صحابہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. وعملکم مع عملہم، اتنی عمل کریں کہ تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے. میں کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں الفاظ ہے یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو زبان میں موڑ موڑ کے پڑھیں گے، لیکن فرمایا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یمرقون من الدین مروق السام من الربیہ، وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے. سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں کہ یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اپنی بدعت اعتقادی کی وجہ سے. اپنی اس بدعت اعتقادی کی وجہ سے نہ ان کا نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ خیرات، نہ صدقات، کوئی شے قابل قبول نہیں. کیونکہ بدعتی اور گمراہ شخص جو ہے بدعقیدہ، نہ اس کی نفل قبول ہے نہ اس کا فرض قبول ہے، تو اس کے پیچھے کسی مسلمان کی نماز کیسے قبول ہو؟ جو سینکڑوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستان سے جو مدینہ مکہ جاتے ہیں حج و عمرہ کے لیے، وہ بریلوی ہیں. عاشق ہے نا، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، تو وہ سارے ادھر جا کے باجماعت نماز نہ پڑھیں. دیکھیں، مجھے پوچھنا میرا مسئلہ یہ آپ سے نہیں پوچھنا تھا، یہ میں کس سے بات، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہم ان کے عقائد دیکھیں گے. ان کے عقائد یہ ہیں کہ وہاں سے وہ کتابیں جن کو یہاں کے اسکالرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخیوں سے بری ہوئی ہیں. مثلا کتاب تقویۃ الایمان، مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان جو گستاخیوں سے بری ہوئی ہے، جس کتاب کے اندر اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے. نبی کا امت کے اندر وہ مقام ہے جو گاؤں کے چودھری کا مقام ہوتا ہے. مخلوق چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کیا کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. نبی بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی کیجیے، باقی مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کی کیجیے. یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہو، اور وہ کتاب سعودی حکومت اپنے خرچے پہ چھاپ کے حاجیوں کو فری تقسیم کر رہی ہے. یہ عقائد و نظریات. قرآن مجید کی آیت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس آیت کی تفسیر میں ابن عبدالوہاب نجدی کی ثلاثہ اصول کتاب اور مجموعہ مفید کے نام سے کتاب چھپی، اس میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ اے نبی طہر اعمالک عن الشرک، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجیے. اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں 10 سال رہے. تو اس طرح کے ان کے عقائد و نظریات ہے. ظاہر ہے کہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے ان کے پیچھے ہم نماز تو پڑھنے کو جائز کرانے دیں گے. بالکل صحیح. اچھا، اب اگلا مسئلہ نماز سے ہی ریلیٹڈ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں سنت طریقہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. اب یہ بوقت ضرورت کرنی چاہیے، بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے،
اور اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا عمل کیسا ہے اس کے بارے میں, کیونکہ دیکھیں یورپ اور یو کے ایسے ممالک میں بعض اوقات نمازوں میں فرق بہت تھوڑا رہ جاتا ہے, تو وہ لوگ جو ہے ملا کر بھی پڑھ لیتے ہیں, ان کے آفس ظاہر ہے مسلمانوں کے نیچے تو کام نہیں کرتے, تو ایسے سچویشنز میں کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں نمازوں کا دیکھیں جمع اس کرنا؟ سلسلہ میں مختلف احادیث موجود ہیں. اگر ہم احادیث ہی کو دیکھیں تو ہمیں احادیث سے بالکل واضح چیزیں ملتی ہیں کہ نماز کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں. یہ احادیث ہی سے جو تقسیم کر رہا ہوں, ابھی میں آپ کے سامنے احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا, یہ سے واضح ہوا کہ حدیث سے میں تقسیم ملتی ہے. جمع کی دو صورتیں ہیں, ایک ہے جمع حقیقی اور ایک ہے جمع سوری. جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ دو نمازوں کو حقیقتاً ایک وقت میں جمع کرنا, ظہر کی نماز کو قضا کر کے عصر کے وقت میں, یا ابھی جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت نہیں آیا اور پہلے ہی پڑھ لیں, اور اس کو پہلے ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا جائے. اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کو, یہ ہے جمع حقیقی. صحیح حدیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں 1682 نمبر حدیث ہے, اور سنن نسائی کے اندر یہی حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کو اپنے اوقات مقررہ پر ادا کیا کرتے تھے سوائے حج کے موقع کے. مزدلفہ اور عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا. اس کے علاوہ کسی مقام پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جمع نہیں کیا. یہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری کے اندر, سنن نسائی کے اندر. اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر 1212 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ تھے, تو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی بیوی بہت شدید بیمار ہیں اور قریب ہے کہ وہ فوت ہو جائیں, تو آپ جلدی اپنے گھر آ جائیں. تو آپ وہاں سے نکلے اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. تو ساتھ آپ کے جو آپ کے غلام تھے یا شاگرد تھے, انہوں نے کہا کہ حضور الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز. آپ نے فرمایا سید چلتا جا, حتیٰ کہ ایک مقام آیا تو آپ نے اتر کے مغرب کی نماز ادا کی. مغرب پڑھ کے حدیث میں لفظ ہے ثم انتظر, پھر آپ نے انتظار کیا حتی غاب الشفق, حتیٰ کہ شفق ڈوب گئی, یعنی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا. پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جلدی ہوتی تھی تو حضور بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمع کی ہے, لیکن یہ جمع حقیقی نہیں ہے, بلکہ یہ جمع سوری ہے. ظہر مغرب کے وقت میں ہے اور عشاء کے وقت میں. حال البتہ یہ ہے کہ مغرب کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور اس کے عشاء کو ابتدائی اول وقت میں پڑھا. یہ جمع سوری ہے. تو جمع حقیقی صرف اور صرف حج کے موقع پر ہے, اور جمع سوری جہاں عذر ہو یا سفر میں ہو وہاں آپ جمع سوری کر سکتے ہیں کہ بظاہر ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے پہلے وقت میں, مغرب کو اس کے آخری وقت میں اور عشاء کو پہلے وقت میں. بظاہر تو یہ نمازیں دو جمع ہیں, لیکن حقیقتاً جمع نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو جو حدیث ہمیں اس متعلق ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے, بارش بھی نہیں تھی, پھر بھی نماز کو جمع کر کے پڑھا, ان حدیث کے بارے میں دیکھیے یہ روایت بیان کی جاتی ہے صحیح مسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والے سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں دو نمازوں کو جمع کیا, اور اس میں راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے, یعنی بارش بھی نہیں تھی اور کوئی اور خوف بھی نہیں تھا, بغیر کسی وجہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جمع کیا. ہم اس حدیث کو اس کے باقی طرق کی روشنی میں دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہم تک راویوں کے ذریعے سے پہنچی ہے نا. اس حدیث کو ڈائریکٹ تو ہم نے عبداللہ بن عباس سے نہیں سنا, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نہیں دیکھا, راویوں نے اس حدیث کو محدثین تک پہنچایا. اب اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ اس حدیث پر کیا تبصرہ کرتے ہیں. صحیح بخاری میں بھی امام بخاری یہ حدیث لے کے ہے, لیکن اس میں بغیر خوف اور بغیر بارش کے الفاظ نہیں لائے. اور اس حدیث کے اندر جب راوی بیان کرتا ہے تو راوی ایوب سختیانی وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بارش کے موقع پر ہوگا, بارش تھی تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جمع کیا. میں پوری کر رہا ہوں, بات پوری کرو. پھر صحیح مسلم میں یہی حدیث جہاں سے حوالہ پیش کیا جاتا ہے کھول کے دیکھیں, ان پورے طرق کو دیکھیں. اس میں ایک راوی ہے جابر بن زید ابو شعثا, وہ کہتے ہیں اظن, میرا خیال یہ ہے کہ اخر الظہر وعجل العصر, اخر المغرب وعجل العشاء, کہ یہ جو دو نمازیں جمع کی گئی یہ جمع سوری ہے, جمع حقیقی نہیں ہے. یہ ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو معجل کیا, مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو معجل کیا.
اور باقاعدہ حدیث کے متن کے اندر سنن نسائی کے اندر میرے پاس جو حوالہ ہے 590 نمبر حدیث ہے، 506 نمبر 506 نمبر حدیث ہے کہ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں کو مدینہ میں جمع کیا، کس طرح؟ اخر الظہر عجل العصر، اخر المغرب عجل العشاء، ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو معجل کیا یعنی جلدی پڑھ لیا، اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو آپ نے جلدی پڑھ لیا۔ تو عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو جمع تھی وہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں۔ اور آخری اس مسئلہ میں بات یہ ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ اس حدیث سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ اگر بھئی بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ تو وہ حقدار تھی عورت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے اپنا عذر پیش کرتی کہ حضور میں اس قدر بیمار ہوں کہ بلیڈنگ نے مجھے نماز روزے سے روک دیا ہے، اتنی زیادہ شدید بلیڈنگ ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو آپ مجھے اس کا حال بتائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لنگوٹ باندھ لیا کرو، حضور بلیڈنگ اس سے بھی زیادہ ہے، فرمایا کہ تم روحی رکھ لیا کرو، حضور اس سے بھی زیادہ ہے، اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ میں نماز روزہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ بتائیں یہاں اگر بغیر عذر کے 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا درست تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحابیہ زیادہ اس بات کی حقدار تھی۔ حضور ان کو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک وضو کرو اور پونے گھنٹے میں 4 نمازیں پڑھ لو، جس طرح بعض سکالرز بتا رہے ہیں کہ جی پونے گھنٹے میں 4 نمازیں، ظہر اثر کو آخری وقت میں پڑھو اور مغرب عشاء کو پہلے وقت میں پڑھو، پونے گھنٹے کے آپ وقت کے اندر 4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ حضور ان کو فرماتے ہیں لیکن نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ وضو کرو اور اس کے بعد تم کیا کرو؟ اخر الظہر، ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو معجل کرو، مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو معجل کرو۔ عذر کے باوجود بھی اتنا شدید عذر ہے کہ خون رکتا ہی نہیں ان کا، لیکن تب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جمع سوری کا حکم دیا، جمع حقیقی کا نہیں دیا۔ تو جب وہ معذورہ جو ہے ان کو حکم نہیں دیا جا رہا تو جو بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں، بالکل۔ اور اس پر آخری بات کر دوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث امام ترمذی لے کے ہے، امام ترمذی نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے کتاب العلل کے نام سے، جامع ترمذی کے آخر میں وہ کتاب چھپی ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں میری کتاب جامع ترمذی کے اندر جتنی حدیثیں ہیں ان احادیث کے اوپر امت کے ائمہ محدثین اہل علم نے عمل کیا ہے، مگر 2 حدیثیں ایسی ہیں جن پر امت کے اماموں نے اہل علم نے عمل کیا ہی نہیں سرے سے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ظاہر جو ہے وہ باقی جو دین کے اصول ہیں ان کے مطابق نہیں پورا اترتا۔ وہ ایک حدیث عبداللہ ابن عباس والی اگر اس کے ظاہر کو رکھے نا کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر بارش کے، بغیر خوف کے 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا، اس کا نہ امام ابو حنیفہ قائل ہے، نہ امام شافعی قائل ہے، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام مالک رحمۃ اللہ، چاروں اماموں میں سے کوئی امام بھی محدثین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان روایات کو اس کے ظاہر کو علماء نے ریجیکٹ کر دیا، اور اگر کسی نے لیا بھی تو اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہ جمع سوری کے اوپر معمول ہے، جمع حقیقیت سے ثابت نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں کہ رفع یدین کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی، کھلے ہاتھوں کے ساتھ بھی کچھ احادیث جو ہیں وہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر جو لوگ پڑھتے ہیں کیا ان کی قبول ہے؟ جو کھلے ہاتھ سے پڑھتے ہیں کیا ان کی قبول ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پلیز بیان کریں۔ دیکھیں جہاں تک نماز کی قبولیت کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے قبول کرنی ہے۔ ہم شریعت کے جو ظاہری احکامات ہیں ان کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نماز کے مسائل ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ ہے اور ارسال الیدین کا مسئلہ ہے، یہ خالص اجتہادی مسئلہ ہے۔ یہ کچھ علمی چیزیں ہیں، عام عوام کی دسترس میں نہیں ہوتی، نہ عام طور پہ لوگوں کے سامنے ان کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، نہ لوگوں کے اندر اس کو سمجھنے کی عام طور پہ صلاحیت ہوتی ہے، لیاقت نہیں ہوتی۔ لوگ بالکل آسان اور سطحی قسم کی باتیں سن کے تو وہ سمجھنے کے کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک یا محدثین تک جو پہنچا ہے وہ 2 طریقوں سے پہنچا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز کا طریقہ تعلیم دیا کہ تم اس طرح نماز پڑھو، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا اور بتایا کہ حضور کو ہم نے ایسے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب اس سلسلہ میں احادیث آگے مختلف،
جب مختلف روایات آتی ہیں، دلائل کا آپس میں بظاہر تعارض ہوتا ہے، تو وہاں مجتہد کے اجتہاد کو دخل ہوتا ہے۔ اجتہاد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں جو ہے نا وہ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ تعارض نصوص ہو، دلائل آپس میں ٹکرا جائے، یا اجمال ہو، ابہام ہو، تعدد وجوہ معنی، پیچیدگی آ جائے، ابہام آ جائے، تو اس کی تفصیل کے لیے جو دین کا ایکسپرٹ ماہر ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، قرآن و سنت کا عالم، اس نے اجتہاد کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نماز کے مسائل ہیں، یہ بھی صحابہ کرام سے لے کر تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان یہ مختلف ہی رہے ہیں، اور آج تک یہ مختلف ہی ہیں۔ امت نے 4 اماموں کو فالو کیا، جن میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، جنہوں نے اجتہاد کر کے اپنی فقہ کو باقاعدہ لکھوایا یا لکھا اور پوری دنیا کے اندر اسٹیبلش ہوئی۔ ان 4 اماموں میں سے 2 بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان احادیث کے مطابق جس میں رفع الیدین نہ کرنے کا بیان ہے، ان کو راجح قرار دیتے ہیں، اور انہی کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہ کرنے والی جو احادیث ہے نا وہ زیادہ راجح ہیں، اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے۔ اب اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ترک رفع الیدین کے باب میں، ان کو ان ائمہ نے قبول کیا۔ آج وہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے جی، صحیح نہیں ہے۔ بھئی آپ 15ویں صدی کے کسی مولوی یا عالم کی بات مان کے کہتے ہیں حدیثیں ضعیف ہیں، تو جو پہلی صدی کے ائمہ ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین کا علم سیکھا ہے، تابعین سے دین کا علم سیکھا ہے، وہ ان حدیث کو صحیح مان رہے ہیں، اور اسی کے مطابق میجورٹی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ رفع الیدین نہ کرنے کی قائل ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ کے، وہ تو رفع الیدین نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس دلائل موجود ہیں، احادیث صحابہ سے آئیں۔ اب جب صحابہ کو دیکھا جاتا ہے تو صحابہ کے علمی مراتب کے اندر بھی فرق ہیں۔ ایک وہ جو صحابہ ہیں جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے یا دو اتحاد سے آنے والے، اور ایک وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کو صحبت دائمہ ملازمت خاصہ حاصل ہے۔ ان میں سے جب امام ابو حنیفہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان صحابہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں جو مجتہد ہیں، فقیہ صحابی ہیں، اور وہ ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے لیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ تھوڑا سا میں یہاں بات کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ علیہ مردوان میں سے وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ رازدار رسول، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تابعی نے پوچھا، صحیح بخاری میں 3762 نمبر حدیث ہے کہ اے حذیفہ، حضور کے صحابہ میں سے اس صحابی کا ہمیں پتہ بتائیں جس کا طور طریقہ اللہ کے نبی کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہو تاکہ ہم اس سے دین کا علم حاصل کریں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جس کو میں جانتا ہوں وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ سٹیٹس ہے صحابہ میں ان کا۔ صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا لیے۔ صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے صحابہ جانتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں اللہ کے نبی کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی۔ یہ سٹیٹس ہے ان کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو ہے نا وہ دین کا علم ادھر سے لے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز بتاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہ جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث ہے، اور صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ جتنے اس پر اعتراض ہوتے ہیں سب باطل اعتراضات ہیں، بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ کی نماز کیا ہے، فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، پس اول مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، باقی پوری نماز میں نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے۔ کلیہ تنفی کر دی، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی سب کی نفی، ایک اللہ کی الوہیت کا اس بات، لم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، باقی سب کی نفی ہو گئی، اور نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے اور بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اچھا، امام ترمذی اس حدیث کو لے کے ہے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ ایک نسخہ جامع ترمذی کا، اور جامع ترمذی کا ایک اور نسخہ ہے جس میں لفظ ہے کہ حدیث حسن صحیح،
یہ حدیث حسن صحیح ہے. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی حضور کے اہل علم صحابہ کہتے ہیں، والتابعین، اور یہی تابعین کہتے ہیں، یہی اہل کوفہ کہتے ہیں، یہی امام سفیان ثوری کا مذہب ہے کہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانے، باقی مقام پہ ہاتھ نہیں اٹھانے. اہل علم صحابہ کون؟ پہلے اہل علم. یہ کئی ایسے مولوی دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ قرآن اٹھا کے قسمیں کھا رہے ہیں، جی آپ اپنی نمازوں کا ذمہ دار مجھے بنا دیں، مال میں رفع دین کر رہے ہیں، میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے آپ کی جو نا وہ یہ ذمہ دار ہوں گا، آپ نماز پڑھے رفع دین کے ساتھ. وہ اللہ کے بندو، اچھا کہتے ہیں یہ ایک رکعت بھی ثابت نہیں ہے رفع دین کے بغیر، ہر رکعت رفع دین کے ساتھ ہے. امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے اہل علم صحابہ یہی کہتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے شروع میں رفع دین کرنا، باقی مقام پہ نہیں کرنا. اچھا اب وہ رفع دین نہ کرنے والے اہل علم صحابہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، صحیح سند کے ساتھ، جس کا ایک ایک راوی ثقہ راوی ہے. امام بخاری مسلم کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں 2457 نمبر حدیث لے کے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام وکی سے، وکی بھی سکھا، وکی ابو بکر ناشری سے، وہ بھی سکھا، ابو بکر ناشری عاصم بن قلیب سے، وہ بھی سکھا، عاصم بن قلیب بن شہاب سے، وہ بھی سکھا. قلیب بن شہاب مولا علی کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، رفع دین نہیں کرتے تھے. صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے، رفع دین کیا، باقی پوری نماز میں مولا علی رفع دین نہیں کرتے تھے. اور یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت ہے. امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں 5ویں جلد میں لکھا کہ حدیث صحیح ہے. امام ذیلی نصب الریا میں لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اور اس روایت کے راویوں کا بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، سارے راوی سے کا راوی بالکل صحیح حدیث ہے. خلیفہ راشد مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. اگر آپ کی بات یہ اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اہل تشریح بھائی سن لیں تو وہ تو پھر چھوڑ دیں رفع دین کرنا. میں نے اس پر ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا. ایک شیعہ عالم انہوں نے کہا کہ آپ مولا علی کی نماز کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ مولا علی کی نماز کا بیان کریں فیصلہ ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں مولا علی کی نماز کا بیان کہ مولا علی کس طرح نماز پڑھتے تھے. ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی کہ مولا علی نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے. اچھا ایک اور حدیث لے لیں. صحیح بخاری میں امام بخاری 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً ایک حدیث لے کے آئے جس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اور اس کی سند کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب التغلیق التعلیق آپ کی کتاب ہے اس میں اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی اپنے دایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹ پر رکھا کرتے تھے. مولا علی تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل مسند میں، اور اس کے علاوہ سنن کبریٰ بہقی میں امام بہقی لے کے آئے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت بھی موجود ہے کہ مولا علی فرماتے السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ. سنت یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے. یہ مولا علی کا فرمان. اگر مولا علی ایسے نماز پڑھتے تھے پھر تو ہمیں ساتھ میں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اہل بیت بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. امام حسن امام حسین بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہوں گے، اور پھر 12 امام بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہوں گے. جب اہل بیت کے جد کا عمل ثابت ہو وہ تو پھر ان کا بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بھی ایسی، کیونکہ وہ سب تو ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہیں. جی تو پھر اگر مولا علی نے ایسے نماز پڑھی ہے تو وہ سب، اور اگر وہ سب ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو اہل تشیع کیوں ایسے پڑھ رہے ہیں؟ سوچنے دیکھیں نا، اب یہ تو ایک شیعہ عالم کے کہنے پر ہم نے بتا دیا سارا کچھ کہ مولا علی کی نماز کو دیکھ لو. مولا علی پاک کی نماز کس طرح کی ہے؟ مولا علی تو نہ تو نماز میں رفع دین کرتے ہیں اور نہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. میرے کہنے پہ تھوڑا سا نیچے پہ ریسرچ کرتے ہیں نا، وہ 12 اماموں پر بھی سرچ کرتے ہیں یہ بالکل کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، تو پھر یہ تو پورے کا پورا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا. بالکل اینڈ تک ہم ایک بندے، اگر ہم نے مولا علی کی نماز کا بتایا، ہم امام حسن کی نماز کا بھی بتا دیتے ہیں، امام حسین کی بھی، ہم غازی عباس کی نماز کا بھی بتا دیتے ہیں، پھر نیچے آ جاتے ہیں سارے، تو پھر تو یہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. پھر تو ہمیں آصف بھائی جو بات ہے نا وہ مسلمات کی روشنی میں ہوگی. ہاں، یا تو مولا علی کی نماز کا فیصلہ ہم نے تو اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز لینی ہے نا، لینی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی شخص یہ اگر کہتا ہے جی کہ اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے، امام جعفر صادق سے پوچھ لیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھتے، مولا علی سے پوچھ لیں. ہاں، جو قریب امام جعفر صادق بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسے مولا علی. تو مولا علی کی نماز کا طریقہ انہوں یہ نے ہے اپنی کہ وہ تھوڑی بنا، ہاتھ بھی باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اہل سنت کے مصادر کے اندر یہ روایت موجود، ہاتھ بھی باندھتے ہیں. جس طرح میں نے صحیح بخاری کی 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً کا حوالہ دے دیا کہ ہاتھ باندھتے ہیں. آپ نے اپنی ہتھیلی کو اس طرح بائیں جوڑ رسخ پر، بائیں گٹ پر رکھا.
اور اس طرح آپ نے نماز میں ہاتھوں کو باندھا. اور پھر اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ مسند امام زید جو اہل تشیع کے ہاں بھی ان کو ایک حیثیت سے مانا جاتا ہے, تو ان کی مسند کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق نبوت میں سے ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھ رہا. اچھا, مولا علی کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نماز کا طریقہ بھی آپ کا جو ان پہ الحمد للہ تعالیٰ ٹھیک, وہ طریقہ ہے جس پر اہل سنت و جماعت. بالکل بالکل ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, اب نماز قرآن مجید میں ہمیں کہاں کہا گیا ہے پڑھنے کا؟ کتنی دفعہ ایک دن میں پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ کتنی رکعت پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ اور ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آ کے کہا نماز کا, اور پھر فرض نماز کا وہاں پہ طے ہو گیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس کے لیے فرض نماز ہی بہت ہے. یہ ذرا سارا مضمون یہ بھی بیان کر. ہاں دیکھیں, یہ بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے, اور اس میں پہلے تو ہم قرآن مجید سے آ جائیں نا کہ ہمیں نماز کہاں کہاں بتایا گیا, کتنی کتنی رکعتوں کے ساتھ. دیکھیں یہ تو پوری ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, اس تفصیل کے اندر جائیں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا. قرآن پاک میں احادیث میں جو ہے نا وہ مختلف مقامات پہ ایک تو ہے کہ یعنی نماز کی کے اوقات کا ذکر, پھر نماز کی فرضیت کا, آپ یہ جو پورا ایک لمبا مضمون ہے جو آپ روایت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھا ہوں کہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے جی, اور کتنی رکعتیں کیا فرض ضروری, نماز کافی ہے؟ یہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, جی. یعنی فرض نماز ہی کافی ہے یا سنتیں پڑھنا ضروری ہے؟ جی, یہی سوال ہے نا. جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنتوں کے اندر ساری سنتیں برابر نہیں ہیں. ایک وہ سنتیں ہیں جو فجر کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں, اور ایک وہ ہیں جو عصر کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. دونوں ایک جیسی نہیں, برابر نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمیں تقسیم کرنی پڑے گی احادیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ جو تقسیم ہے سنت موقدہ کی, سنت غیر موقدہ کی, یہ تقسیم بعد والے لوگوں نے کی ہے, احادیث کے اندر تقسیم نہیں ہے. بھئی بعد والے لوگوں نے جب احادیث کی تقسیم کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ موضوع ہے, کی ہے نا, صحابہ نے تو نہیں کی نا, بعد والے محدثین نے کی ہے نا. اسی طرح فقہا نے احادیث کی روشنی میں ہی اس کی تقسیم کی ہے کہ یہ سنت موقدہ, یہ سنت غیر موقدہ. کس طرح تقسیم کی ہے؟ موقدہ کا معنی کیا ہے کہ جس پر تاکید کی گئی ہے, اور غیر موقدہ جس پر تاکید نہیں کی گئی. ایک حکم وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا ثیاب البیاض, سفید لباس پہنو, فإنہ اطیب و اطہر, سفید لباس پہننا یہ زیادہ پاکیزہ ہے, زیادہ ستھرا ہے. لیکن اس کی تاکید نہیں ہے کہ اگر نہیں پہنو گے تو تم پر یہ حکم لگے گا, پہنو گے تو اچھا ہے, لیکن سفید نہیں پہنتے تو کوئی گناہ نہیں. آپ رنگدار بھی پہن سکتے ہیں, جو آپ کا دل آئے, بشرطے کہ وہ کوئی ممنوع قسم کا لباس نہ ہو, پہن سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے احکامات یہ ہیں کہ جو امر ہے, حکم ہے کسی کام کا, وہ ہر جگہ پہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. اصل میں یہ کچھ اصولی باتیں ہیں, ان کا پیچھے پس منظر بیان کرنا ضروری ہے, کیونکہ عام طور پہ لوگوں کی ہوتی ہے وہ ذہن سطحی ہوتے ہیں, وہ موٹی موٹی باتوں کو سمجھتے ہیں. ان کی ڈیٹیل اور تفصیل ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے. ہر حکم جو نا وہ ایک جیسا نہیں. امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے, امر کبھی جو نا وہ استباحت کے لیے آتا ہے, اباحت کے لیے, کبھی استحباب کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کام کرو, تو اس کا مطلب یہ کبھی وہ کرنا ضروری ہوتا ہے, کبھی کرنا بہتر ہے, اگر نہیں بھی کہتے کوئی گناہ نہیں, اور کبھی کرنا نہ کرنا برابر ہے. قرآن مجید میں ہے اذا حللتم فاصطادوا, جب تم احرام اتار دو تو پھر شکار کرو. فاصطادوا یہ صیغہ امر ہے, لیکن یہاں جو امر ہے یہ اباحت کے لیے ہے کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا تمہارے لیے مباح ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینہ الصارفہ. جہاں امر آئے گا اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو وہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ رسول کی مخالفت نہ کرو, جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو, اور جس سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ نماز کا بتایا, جو رکعات بتائی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں, ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قولاً ان کی تاکید فرمائی, اور کچھ رکعات وہ ہیں کہ جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فعلاً اس پر دوام استمرار کر کے بتا دیا کہ یہ آپ نے نہیں ترک کرنی. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ لا تدعوہما وان تردکم الخیل, فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو چاہے گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل کیوں نہ ڈالیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھی بھی, ان کو کبھی چھوڑا بھی نہیں. اور اور ان یہ کے سنتوں بارے کی میں, بات ہو رہی ہے. یہ سنتوں کے بارے میں ہاں. کہ لا تدعوہما, ان کو نہ چھوڑو فجر کی 2 رکعتوں کو, ان تردکم الخیل, اگرچہ گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالیں. اچھا, اس سے کیا ثابت ہوا؟ امپورٹنس ثابت ہوگی. اس کی تاکید آ گئی. ہم. لیکن یہ حکم جو ہے وہ عصر کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہے کہ عصر کی سنتوں کو نہ چھوڑو چاہے تمہیں گھوڑے اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالے. تو عصر کی سنتیں غیر موقدہ اور فجر کی سنتیں موقدہ. ٹھیک. اسی طرح ظہر کی سنتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر دوام کیا, اور ایک مضمون حدیث کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, حضور نے کبھی ان کو ترک نہیں فرمایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے دوام سے بھی جو ہے وہ اس کی تاکید ثابت ہوتی ہے. بالکل. اب جب ثابت ہو گیا کہ یہ تاکیدی سنتے ہیں, تو حضور کی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ 6 بندے وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے, اور ان میں سے ایک یہ ہے وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي, میری سنت کا تارک ہے. جو میری سنت کا تارک ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی سنت کے تارک سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کا جو مصداق ہے نہ تو سنت موقدہ کو چھوڑنے والا ہے نہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے والا ہے, تو سوال یہ کہ پھر کون سا تارک ہوگا؟ جو سنت موقدہ چھوڑے وہ بھی اس کا مصداق نہیں, جو سنت غیر موقدہ چھوڑے وہ بھی مصداق. تو مصداق کون ہے؟ حدیث کا مصداق تو کوئی ہوگا نا, تو مصداق وہی بنتا ہے کہ جو سنت موقدہ کو چھوڑتا ہے اور بلا عذر چھوڑتا ہے. لہذا ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, اگرچہ وہ جماعت کے بارے میں لیکن سنت کا وہاں ذکر ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم, اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو لہذا سنت موقدہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ ڈیفائن بھی کر دیں نا ذرا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سے کہ کہاں کہاں ہم چھوڑ سکتے ہیں, کہاں نہیں. ہاں, یہ ایک اگر ہم ان حدیث کی تفصیل کو دیکھتے ہیں, ایک کنکلوژن دے دیں. بالکل. فجر کی 2 سنتیں موقدہ ہیں. ہاں جی. اسی طریقے سے ظہر کی جو پہلی 4 رکعتیں ہیں وہ بھی موقدہ, ظہر کے بعد والی 2 سنتیں موقدہ, اور مغرب کے بعد والی 2 موقدہ, اور عشاء کے بعد والی 2 سنتیں موقدہ ہیں. باقی سنت غیر موقدہ ہیں اور ان کا جو ہے پڑھنا ضروری ہے. باقی جو سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں, پڑھنی وہ بھی چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اور ان سنت موقدہ کو چھوڑنا اور ان کو بالکل ترک کر دینا اور عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. بالکل ٹھیک, بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا. اچھا, میں ایک اور بات ساتھ کر دوں کہ بعض لوگ پراپوگنڈا کرتے, دیکھیں یہ علماء کہتے ہیں جی کہ عصر کی ہی صرف 17 عشاء کی صرف 17 رکھتے ہیں. او بھائی 5 نمازوں کی ٹوٹل جو کل رکھتے ہیں وہ تو 17 بنتی ہیں, یہ صرف عشاء کی 17 رکعت بنا کے بیٹھے ہیں. تو یہ ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں؟ وہ ساری کی ساری فرض ہیں بھائی, ان میں سے فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, اور سنت موقدہ بھی ہے. باقی سنت غیر موقدہ اور نوافل آپ کی مرضی ہے, انہیں پڑھنے تو پڑھیں, نہیں پڑھنے تو آپ کی مرضی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور واجب کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہے, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ من لم یوتر فلیس منا, وطر جو ہے وہ حق ہے, جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. بالکل. اور صحیح مسلم میں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے جسے خوف ہو کہ وہ صبح جاگے گا نہیں اور بیدار نہیں ہو سکے گا, تو اسے چاہیے کہ وہ وطر سونے سے پہلے پڑھ لے. فَلْيُوتِرْ قَبْلَ نَوْمِهِ, وہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور لے یوتر یہ جو ہے وہ صیغہ امر ہے, صیغہ امر. اور اصول یہ ہے کہ امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے جب تک کہ کوئی ایسا کرینہ نہ آ جائے جو اس کو وجوب سے پھیر دے. اور یہاں کوئی کرینہ ایسا نہیں ہے کہ جو وجوب سے پھیرے, بلکہ اس پر اور دلائل موجود ہے, جیسے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہمیں سے نہیں, بلکہ اور وعید آ گئی کہ وطر نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے. اور وطر کے لیے جو امر ہے وہ وجوب کے لیے ہے, لہذا وطر بھی واجب ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تراویح پہ آ جاتا ہے کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کو کس طرح سے ان سنت سے اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, قرآن سے اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, اور اگر تراویح ہے تو پھر یہ 8 کیوں ہے اور کہیں پہ 20 کیوں ہے, اصل میں ہے کتنی, اور یہ کیوں ضروری ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک نماز تراویح کی سنیت کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، اور رات کی جو رمضان شریف میں نماز ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، باجماعت باجماعت پڑھی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، المستدرک الصحیحین کے اندر حدیث ہے، بہت ساری احادیث اس پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی فلاح کے فوت ہونے کا خدشہ تھا، اتنی حضور نے لمبی نماز تراویح پڑھائی کہ ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خدشہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی اور فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے اور امام کے سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ رہے، گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا۔ ٹھیک ہے، اس باقاعدہ فضائل موجود ہیں، اس کے سنت ہونے میں تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ رافض جانب والے تشیع وہ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، اگرچہ ان کی کتابوں کے اندر بھی روایات میں نے ثابت کی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ کہ ان کی کتابوں کے اندر ائمہ اہل بیت سے روایات موجود ہیں کہ وہ بھی نوافل کی جماعت رمضان شریف میں اس کے استحباب کے قائل ہیں۔ تو باقی رہ گیا نماز تراویح کی جماعت 8 یا 16 اب یا 20 نہیں، اس کی جو نا وہ جماعت کی حیثیت کہ یہ نماز تراویح سنت موقدہ کے غیر موقدہ ہے، یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ نماز تراویح جو نا وہ سنت موقدہ کفایہ ہے، نماز تراویح کی جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے علاقے کے اندر نماز تراویح کی جماعت قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں کسی جگہ پہ چیز کی سنیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل سے، کبھی اپنے عمل سے اور کبھی حضور کے حکم سے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، ثبوت اس کا مل گیا۔ حضور نے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھائی، اس کے ساتھ علت یہ بیان کی کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض چیزیں پسند ہوتی تھی لیکن حضور ان کو نہیں کرتے تھے، کہیں امت کو فرض نہ کر دی جائیں۔ تو ہمیں اس سے تو کہیں ہمیں گنجائش رسول اللہ کی منشا کا پتہ چلتا ہے کہ حضور کی منشا کیا۔ حضور کی منشا یہی ہے کہ امت پڑھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک اس بنیاد پہ کیا ہے تاکہ امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب حضور کے وصال کے بعد وہ علت مرتفع ہو گئی، وہ فرضیت والی علت ختم ہو گئی، کیونکہ اب شریعت تو نہیں نازل ہوگی نا، حضور کے وصال اقدس تک شریعت کے احکامات تھے، علت ختم ہو گئی تو حکم واپس آ گیا کہ اب تم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ خلفاء راشدین نے اس کو دوام کے ساتھ جاری رکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے یہ دوام کے ساتھ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک، پھر حضرت مولا علی کے دور تک، اور اس طرح آج تک امت کا یہ تعامل ہے کہ وہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ مساجد کے اندر ہی ادا کرتے ہیں، لہذا سنت موقدہ کفایہ ہے نماز تراویح کی جماعت۔ اب یہ ہے اگلا مسئلہ کہ 8 پڑھنی چاہیے کہ 20، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھائی گئی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت ہی کا حکم دیا۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح ہی سنت ہے۔ بالکل ٹھیک سر، آگے سر بڑھتے ہیں، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ بہت سارے علماء دین ہیں، ان سے اختلافات بھی چل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے سب آج کل یہ دور ہے، تو ایک اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے آپ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ظاہر پوری جماعت سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ جو بڑی نئی چیز مجھے لگی کہ لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آپ آ کے میرے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ جائیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن آپ نے انہیں کہا کہ ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پوڈ کاسٹ میں میزبان کون ہوگا، مہمان کون ہوگا، یہ کیا آپ نے نئی بات؟ دیکھیں، پہلی آپشن تو یہ تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ باقاعدہ 1 to 1 گفتگو ہوتی، مکالمہ کہہ لیں، مباحثہ کہہ لیں، جتنے ان کو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد، مسائل، نظریات کے اوپر اختلاف ہے، وہ 1 to 1 بیٹھ کے ایک موضوع کے اوپر میرے ساتھ بات کر لیں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل کھلے دل سے۔ پہلے بھی میں تیار تھا اور آج بھی تیار ہوں، چونکہ وہ مناظرہ اور مباحثہ مکالمہ کی طرف آتے نہیں، تو میں نے کہا چلے کم از کم
وہ ایک مثال ہے کہ اچھا 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 اب میں سمجھ. لفظ بول دیتا ہوں لیکن یہ بطور ایک ضرب المثل کے بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح ہے. کچھ نہ کچھ تو صحیح، کم اور کم بھائی پوڈ کاسٹ کر لیں. یہ پوڈ کاسٹ کے اندر یہ ہوگا کہ میں اپنے سوالات رکھوں گا، اچھا جواب وہ دیں گے، وہ جواب دیں گے، اور پھر مجھے کاؤنٹر اس پر سوال کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں سوال کروں اس کے بعد آپ کہیں کیا. آپ ہماری طرح کے ہوسٹ تھوڑی ہیں جو بس سوال کر کے سنتے ہیں. آپ تو پھر ظاہر علم رکھتے ہیں. آپ جو جی بالکل میں سوال کروں گا، وہ جواب دیں گے، میں کاؤنٹر سوال کروں. اس کے لیے میرا اسٹوڈیو حاضر ہے. ایک تھرڈ پارٹی جگہ ہے نا، نہ ان کی جگہ نہ آپ کی، میرا اسٹوڈیو حاضر ہے. آپ دونوں فریقین بیٹھیں، ریکارڈ ہم کر لیں گے. پبلشنگ رائٹ بھی آپ ہمیں دے دیں، بیٹھیں بات کریں، بہت اچھی بات ہے. اچھا میری طرف سے پہلے بھی اعلان تھا، اب بھی آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں نے تو کہہ دیا میرا اسٹوڈیو حاضر. آپ انہیں بلا لیں اور آپ انہیں دعوت دیں، میں حاضر، میں ضرور پیغام پہنچاؤں، میں ضرور بات کرنے کا اگر وہ کرنا چاہیں تو ضرور. جی جی. اچھا ایک چیز یہ کہ کیا آپ انجینئر محمد علی مرزا کو تنقید اور ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کا کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ تو وہ بھی کھلے دل سے آپ بات کر سکتے ہیں. جیسے مثال میں دیتا ہوں، کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے ایک انٹروڈیوس ہوئی ہے چیز نہیں. یعنی میرے جیسا بندہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آج اس لیے بیٹھا ہے کہ میں کریٹیکل تھنکنگ اب کرنے پہ مجبور ہوں. میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح کیوں ہے، یہ تراویح کہاں سے آئی ہے. میں سوچنے پہ مجبور ہوں. اس سے پہلے میں مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیتا تھا، امام صاحب کنیاں پڑھا، آج او کہا پتر چلا جاٹی پڑھ لے، تو میں پڑھ لیا. ٹھیک ہے نا، پہلے میں ایسے سوچتا تھا، اب میں کریٹیکل تھنکنگ. تو یہ تو ان کی وجہ سے آئی کہ آپ کا تعارف بھی مجھے ہو گیا کہ اب مجھے مفتی صاحب سے ڈیٹیل میں بات، اب میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں. تو کوئی کریڈٹ ہے ایسا جو آپ انہیں دینا چاہتے ہیں؟ کوئی کام جو تو لگ رہا ہے چنگا دیکھیں، اگر آپ اس حوالے سے کوئی مثبت کریڈٹ کی بات کرتے ہیں نا جی، تو یہ پھر کریڈٹ آپ کو قادیانیوں کو بھی دینا پڑے گا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ختم نبوت کے حوالے سے، حیات و وفات مسیح کے حوالے سے وہ اشکالات، سوالات، اعتراضات کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان فوراً ان علماء کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اسی طرح ایتھیسٹ کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ ایتھیسٹ جب اشکالات اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں تو سوالات نہیں کرتے، لوگ آ کے نوجوان سوال نہیں کرتے آ کے. تو کیا ہم ایتھیسٹ کو اس بات کا مثبت کریڈٹ دیں گے، یا ہم جو نا وہ جتنے دیگر فتنے اٹھ رہے ہیں یا اٹھیں گے اور زمانہ ماضی کے اندر اٹھے ہیں ان کو کریڈٹ دیں گے؟ تو اس میں کریڈٹ والی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی مثبت بات نہیں ہے. اس کا کریڈٹ ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک جناب. اگر آپ نے محمد علی مرزا کے لیے کریڈٹ لینا ہے نا تو یہ کریڈٹ پھر آپ کو قادیانی کو دینا پڑے گا، ایتھیسٹ کو بھی دینا پڑے گا، اور جتنے لبرلز ہیں، دین بازار ہیں، ان کو بھی دینا پڑے گا. نہیں ان کو، اگر آپ ان کو نہیں دینا چاہتے نا تو پھر ان کے بھی گلے میں ہار ہم سے نہیں، لیکن میں ان کو ان کے پلڑے میں بھی نہیں ڈالتا نا. ان میں اور ان میں وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہاں وہ ایک الگ ایشو ہے، کمپلیٹلی ڈیفرنٹ. لیکن بہر یہ ہے کہ چیز تو ہے نا. جی مفتی صاحب، دین اسلام کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوتی کیسے ہے. کوئی کہتے ہیں جی میں ایک جگہ تک لو کے 100 بار دیتی سی، میری ہو گئی ہے. کوئی کہتا ہے جی میں 3 بار دے دیتی ہے. کوئی کہتا ہے جی میں 3 مہینے کا پروسیس پوری کی تھا. ایک کہ طلاق کس طرح سے ہوگی، ایک چیز. دوسرا، کیا عورت خود طلاق لینے کی مجاز ہے؟ عورت کیسے نجات لے گی ایک مرد اگر اس کو تنگ کر رہا ہے تو؟ اور اس میں جو ہمارے ظاہر آج کل جو مجسٹریٹ کر دیتے ہیں، طلاق ڈگری کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بتا. دیکھیے، طلاق کے لیے تو ہمیں شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے جی، اور جو سنت طریقہ طلاق کا ہے، سنت سے مراد الطریقۃ المسلوقۃ یجری فی الاسلام، یعنی جو اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے طلاق اس طریقے سے دینی ہے. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت جن ایام میں پاک ہوتی ہے، ایام طہر میں، اور ایسے ایام طہر میں جس میں شوہر نے بیوی سے مقاربت اور صحبت نہ کی ہو، ایسے ایام میں وہ طلاق دے اور ایک طلاق کے سری دے، اور اس کے بعد پھر بعد میں ختم. دوسری طلاق دینے کی، تیسری طلاق دینے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، بس ایک طلاق دے دے گا اور عورت پھر اپنی عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرے طریقہ یہ کہ ایسے ہی طہر کے ایام میں جس میں وطینہ کی ہو، ایک طلاق دے، پھر اس کا ایک حیض گزر جائے، پھر پاکی کے دن آئے، پھر دوسری طلاق دے، اور پھر تیسری مرتبہ 3 طلاقیں دے دے گا تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. عدت کے دوران 1 اور 2 طلاقوں کی صورت میں اس کو رجوع کا حق حاصل ہے. وہ اس کے ساتھ عملاً قولاً سلو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سلو کر سکتا ہے. یہ ایک احسن اور حسن طریقہ طلاق دینے کا. لیکن اگر کوئی شخص جو جذبات میں آ کے اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہوا وہ اپنی ذات پہ ظلم بھی کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے اور 3 طلاقیں یک اکٹھی دے دیتا ہے،
تو اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ہی مجلس میں دی گئی ہیں تو 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں، اور وہ 3 واقع ہو جائیں گی اور اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے سمجھیے کہ اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، جمعہ کی اذان ہو رہی ہو تو خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خرید و فروخت کرے گا تو وہ سودا ہو جائے گا، عقد جو ہے نا وہ ہو جائے گا، لیکن اس موقع پہ کرنا جائز نہیں۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں، مثلا دیکھیں کہ نماز کی حالت میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھا پی لے گا تو نماز ٹوٹے گا کہ نہیں؟ نہیں۔ ٹوٹ جائے گی، اچھا، ٹوٹ جائے گی نا۔ نماز کی حالت میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، اگر کھا پی لے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی حالت میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، جب اس نے نماز قائم کر دی اس کے بعد تو وہ نہیں کھا سکتا، لیکن پہلے اگر اس کے منہ میں کچھ ہے اور اس نے جلدی میں نہیں، اس میں بھی تفصیل ہے، پہلے اس کے منہ میں ہے تو وہ کتنا ہے، یہ نہیں کہ پہلے منہ میں وہ منہ جو نا پورا لقمہ منہ میں لے کے تو نماز شروع کر دے، نہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اس کی تفصیل ہے نا، فقہا نے اس کی تفصیل کی ہے کہ اگر اس کے نماز سے پہلے کوئی منہ میں چیز تھی تو وہ کتنی ہے۔ اگر نماز سے پہلے اس کے منہ میں جو ہے وہ چنے کے دانے کے برابر اس سے کم تھی چیز، وہ اس کو نگل لیتا تو نماز نہیں جائے گی، اگر اس کے برابر یا زیادہ تھی تو نماز چلی جائے گی، اور اگر منہ کے باہر سے کوئی چیز ہے اندر آئی تو وہ تل کے برابر ہے تو اندر جائے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نماز بہرحال اس کی جو نا وہ کھانے پینے سے ٹوٹ جائے گی، نماز کلام کرنے سے ٹوٹ جائے گی، روزہ کھانے پینے سے ٹوٹ جائے گا۔ اب روزے کی حالت میں کھانا پینا تو حرام ہے، نماز کی حالت میں کھانا پینا تو حرام ہے، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ سمجھیں، جیسے میں نے ایک اور مثال بھی دی ہے نماز جمعہ کے وقت بیع کی، کہ بیع ہو جائے گی لیکن یہ جائز نہیں ہے، تو اسی طریقے سے سمجھیں کہ کوئی بندہ اگر 3 طلاقیں ایک موقع پہ دے گا تو طلاق ہو جائے گی، اگرچہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، میں بات سمجھ۔ عورت کے پاس حق ہے؟ ہاں عورت کے پاس یہ خلع کا حق ہے۔ باقی رہا طلاق کا تو قرآن مجید نے واضح بتا دیا بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں، یعنی اس نے طلاق دینی ہے۔ اللہ رب العزت نے طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا ہے، عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں عورت جو ہے وہ مرد سے خلا لے سکتی ہے، تو پھر دے گا طلاق پھر وہی مرد؟ طلاق وہی دے گا۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے طلاق دے دو۔ اس میں اگر وہ اس سے کہے کہ ٹھیک ہے جو میں نے تمہیں لکھ کے دیا ہوا تو آپ میں نہیں دیتا تو پھر دوں گا، یہ جائز ہے؟ یہ سودا کیا لے کے دیا تھا؟ کوئی حق میں کوئی ایسی چیز، کوئی گاڑی لکھ دی تھی جو پلاٹ، بھی طے ہو جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں، مجھ سے نہ لو پھر دے دیتا ہوں، تو وہ تو بنتا بھی یہی ہے نا کہ جو حق میں، اگر عورت کی طرف سے طلاق کا تقاضا ہے تو پھر مرد جو ہے نا اس کے پاس ہے یہ اختیار کہ وہ کہے کہ میں نے جو حق میں نے آپ کو دینا تھا وہ چھوڑ دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو طلاق دے دے گا۔ اور باقی رہ گیا اگلا آخری مسئلہ جو ہے وہ موجودہ جو کورٹ کے اندر یک طرفہ ڈگری ہوتی ہے، آیا کہ یہ شرعی طور پہ خلا ہے یا طلاق ہے، تو نہ یہ شرعی طور پہ خلا ہے نہ یہ طلاق ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل یہ ہے ہی نہیں ہے نا، نہ اس کو شرعی طور پہ طلاق کہا جا سکتا ہے نہ شرعی طور پہ خلا۔ مختصراً سا ایک چھوٹا سا سوال یہ، ہمارے انجان لوگ، غریب لوگ جنہیں نہیں اتنا پتا ہوتا، طلاق دے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بعد میں جا کے تو کسی سے پوچھا کہ جناب میں نے تو یہ کرنا ہے، غلطی سے میں نے دے دی ہے، تو وہ کہنے نے اچھا آپ کی نا اہل سنت کے مطابق ہو گئی ہے تو فلاں مکتب فکر کے مطابق نہیں ہوئی، وہ کہنے ٹھیک ہے پھر میں وہی ہاں، میرا رشتہ جڑا واپس جوڑ دو۔ ایسے عمل سے یعنی وہ نکاح دوبارہ قائم ہو جانا یا کچھ؟ دیکھیں ہمارے بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جن کے اہل سنت و جماعت سے باہر جانے کی ایک وجہ 3 طلاقیں بھی ہیں، 3 طلاقیں بھی وجہ ہیں، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے اہل سنت کے عقیدے سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے دوسرے ہیں مذہب کو قبول کر لیتے ہیں۔ پہلے طلاق، اچھا دوسرا مذہب یا دوسرا مذہب سے مراد عقیدہ یعنی فرقہ کوئی اور جوائن کر لیتے ہیں، کہ ہاں مذہب سے مراد یہ کوئی اور فرقہ جوائن کر لیتے ہیں، مذہب کسی اور عقیدے میں چلے جاتے ہیں، اچھا جی، تو وہ اس کی وجہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، پہلے جذبات میں آ کے 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ دوسرے فرقوں میں یہ ہے کہ 3 نہیں ہوتی، کئی ایسے فرقے ہیں جی غیر مقلدین 3 کو ایک کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہیں، اس پر اہل سنت کا اجماع۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر تو بالکل وہ حرام ہے، حرام عمل، وہ حرام، ساری زندگی پھر حرام میں ہی رہے گا۔ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ حلالے کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ ہم غیر شرعی حلالے کی ہرگز دعوت میں نہیں وہ سوال پہ آ رہا ہوں، دیتے، بالکل ہرگز غیر شرعی حلالے کی نہ دعوت دیتے ہیں نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ مجھے سوال کر جو جی وہ حلالے کا سوال ہی میں پوچھتا ہوں نا۔ اچھا اب آج کے دور میں جو حلالہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ
ایک عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی, وہ جینینلی کسی دوسرے شخص سے اس نے شادی کر لی, پھر جینینلی وہاں پہ طلاق ہو گئی اور وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ گئی واپس, یہ تو کانسیپٹ سمجھ بھی آتا ہے. لیکن یہ حلالہ کیا چیز ہے کہ جناب ایک سزا ہے شوہر کو اور بیوی کو کہ چلو اب تمہارا حلالہ ہوگا, اور پھر بعض اوقات اس میں جو مولوی حضرات ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں کہ ایسی تہاڈا حلالہ کرا گاؤں وغیرہ کے علاقے میں کہ ٹھیک ہے میرے نال تسی دا نکاح کر دیو, اگلے دن لے جانا. دیکھیں اگر ہمیں ہمارے عقیدے کے مطابق پوچھتے ہیں, نظریات کے مطابق, تو جو بوقت نکاح بوقت عقد یہ طے کر کے نکاح کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ نکاح کر دو 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا, تو یہ بالکل حرام ہے. یہ حلالہ غیر شرعی ہے. کرنے والے اور کروانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ غیر شرعی طریقہ ہے. ایک ہے تحلیل شرعی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا, ان طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ, کہ پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں اپنے وہ اس شوہر کے لیے حتى تنكح زوجا غیرہ, حتیٰ کہ وہ کسی غیر کے ساتھ نکاح کرے. یہ ہے حلالہ شرعی جسے تحلیل شرعی کہتے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی, عدت گزارنے کے بعد اب وہ چاہتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ جہاں سے مجھے طلاق ہوئی ہے, 3 طلاقیں دے چکا ہے, میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں, تو قرآن نے کہا کہ نہیں, یہ اب اس کے لیے حلال نہیں ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, حتیٰ کہ وہ غیر کے ساتھ نکاح کرے, اور عدت گزارنے کے بعد وہ غیر کے ساتھ نکاح کرے گی, اور وہ غیر اتفاقاً اس کے ساتھ باندھ نہیں پڑی اور اس نے طلاق دے دی, تو عدت گزارنے کے بعد اگلی عدت گزارنے کے بعد واپس پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے, ورنہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ اس کا رہنا درست نہیں ہے, اور سلو بھی نہیں ہو سکتی, نکاح بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے شرعی طریقہ. اور یہ جو غیر شرعی طریقہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, یا بعض اس طرح کے ناعاقبت اندیش لوگ وہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, تو وہ حرام 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 ہے, اس کو ہم جائز قرار نہیں دیتے. بالکل ٹھیک. آخری 2 سوال ہیں سر اب میرے آپ سے. ایک سوال اب یہ ہے کہ میری اور آپ کی یہ پوڈ کاسٹ لگنی ہے فیس بک اور یوٹیوب پہ, اس پہ میں نے پیسے بھی کمانے ہیں, اور آپ کا اس میں نظریہ یہ ہے کہ یہ پیسے جائز نہیں ہیں, جبکہ جناب کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے. تو اب آپ چاہیں نہ چاہیں اس پہ تو یوٹیوب کی پالیسی ہے, میں تو ایڈ چلاؤں گا, تو آپ پیسے بے شک نہ لیں, نہ وڈرا کرائیں, بنتے جانے نے پیسے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں کوئی لچک ابھی تک آئی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ابھی تک جو مسئلہ ہے یوٹیوب کا, فیس بک کی انکم کا, یہ بھی زیر بحث ہے. علماء کا فی الوقت تو یہی موقف ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو ظاہر ہم تو فتوے کے مطابق چلیں گے, میں بھی اس کو درست نہیں سمجھتا. ریسرچ جاری ہے ابھی علماء کی اس پر جو نا وہ میری دعا دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تمام علماء کے چینل مونیٹائز کر دے, سب کی ارننگ شروع ہو جائے, کوئی شفقت ہمارے اوپر, انہیں بھی سمجھ آئے کہ بیسیکلی اس پروسیس کو سمجھنا ہے نا سر, کہ ہم تو ایک ویڈیو بناتے ہیں ڈالتے ہیں, کمپنیز اس میں ایڈ, اچھا میری اور آپ کی ویڈیو میں ایڈ بھی کیا چلے گا, شہد کا ایڈ چلے گا, قرآن کی کتابوں کا ایڈ چلے گا, جس موضوع کے ہوتے ہیں اسی طرح کی ایڈ چلتی ہیں. تو پھر اس میں مجھے سمجھ نہیں دیکھیں بار اس پر جو نا وہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, تحقیق بھی ہو رہی ہے, مسائل تو ہیں. ہم نے جب کسی عالم نے مفتی نے فتویٰ دینا ہوتا ہے تو اصولوں کو سامنے رکھ کر دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اصول کی بنیاد پہ جو شرعی طور پہ فتویٰ بنتا ہے, عالم نے اصولوں کی بنیاد پہ بیان کرنا ہوتا ہے. تو ابھی تک تو یہی فتویٰ ہے کہ درست نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ علماء اب اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں. سر تھینک یو. مفتی صاحب قرآن مجید میں 4 شادیوں کی اجازت ہے یا حکم ہے؟ ایک چیز شان نزول کیا ہے آج کے دور میں, اس کا اطلاق کرنا کہ بھئی ایک بندے کو 4 شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں, وہ کیسا ہے, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, اور آپ کی اپنی شادیاں کتنی؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ حکم کی بات کریں تو قرآن مجید میں جو صیغہ ہے وہ تو امر کا ذکر ہوا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَانْكِحُوا یہ صیغہ امر ہے, نکاح کرو 2 3 3 4 4 امر آگے امر ہے. لیکن وہی بات کہ امر جو ہے وہ مطلقاً امر وجوب کے لیے آتا ہے. مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ. اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو مطلقاً امر وجوب کے لیے آتا ہے. تو یہاں مطلقاً امر جو ہے وہ وجوب کے لیے, یہاں امر جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے, یہ اباحت کے لیے ہے کہ 4 شادیاں بیک وقت ایک مرد کو کرنا یہ جائز ہیں, جائز جواز کی حد تک. اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک شادی اس کی حیثیت کیا ہے, ایک نکاح کی حیثیت کیا ہے. کیا ایک نکاح کرنا واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے, کیا ہے؟ یہ جو نکاح ہے نا اس کی مختلف حیثیتیں ہیں. نکاح کرنا واجب بھی ہے, سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے,
اور بعض صورتوں میں حرام بھی ہے, ناجائز بھی ہے. حرام بالکل حرام بھی ہے. یعنی ایک وہ بندہ جو شادی کے قابل نہیں ہے, فزیکلی وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا, ہاں بالکل ایسے کیسز ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں فزیکلی اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا, تو اس نے کسی کے سامنے کسی کے لیے تو مسئلہ بنا دیا. جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کے لیے تو ساری زندگی کا مسئلہ بنا دیا, تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ اپنا علاج نہ کروائے. تو نکاح کرنا ناجائز بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی حیثیت دیکھی جائے. اچھا ایک بندہ وہ ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے, تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے, اس کے پاس اسباب موجود ہیں تو نکاح کرنا, جوان ہے آدمی تو سنت ہے نکاح کرے. اور اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اگر نکاح نہیں کرتا تو اس کے گناہ میں پڑ جانے کا خدشہ ہے, اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نکاح کرے. ایک وہ ہے کہ جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں پڑا ہوا ہے, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کرے. ارے واہ, تاکہ اس گناہ سے بچ سکے. تو نکاح کی مختلف حیثیتیں ہیں. یہ جو نا بندوں کی طبیعت کے اوپر بھی اس کا تعلق ہے, بندوں کی طبیعت کے ساتھ, کہ بندے کی طبیعت جو نا وہ کس لیول کی ہے. اچھا ایک آدمی وہ ہے کہ جو جس طرح ایک نکاح یعنی سنگل شادی کے لیے حکم ہے نا, اسی طرح دوسری کے لیے بھی ہے. ایک بندہ وہ ہے جس کی جو نا وہ پہلی شادی کے ساتھ وہ معاملات وہ نہیں اس کے ہو پاتے. اب میں بڑی جو نا وہ ایک طریقے سے بات کروں گا تاکہ جی غیر مہذب بات نہ ہو جائے. تو اس کو دوسری شادی کی ضرورت ہے, فزیکل نیڈز ہے, فزیکلی اس کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ میں مبتلا ہوگا, یا وہ دوسری نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہے, پہلی سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, تو اس کے لیے واجب وہ کرے جب اجازت دی گئی ہے, اور اس کے پاس اسباب بھی ہیں, فزیکلی بھی فائنینشلی بھی, دونوں طریقے سے. ادھر ہی روک کے ایک سوال, اب پہلی جو ہے اس میں رکاوٹ بن رہی ہے, کہتی میں نہیں اجازت دینے, تو اس کا رکاوٹ بننا یہ غیر شرعی ہے, غلط ہے. اس کو بنیاد بنا کے اسے چھوڑ دے تو کیسا؟ ہاں اگر وہ درمیان میں رکاوٹ بن رہی ہے اور یہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور وہ دوسرا کرنے نہیں دے رہی, تو اس کو اجازت چھوڑ سکتا ہے پہلے کو. ٹھیک ہے, یہ شرعی فتوے کی بات کر رہا ہوں. صحیح, شرعی طور پہ اس کو اجازت ہے, طلاق ویسے بھی مباح ہے, وہ طلاق دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آگے بڑھیں کہ نکاح جو ہے وہ دوسرا آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت پڑ گئی تو وہ بھی کر سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. پھر اس کی ضرورت کو دیکھا جائے گا. دیکھیں ہر بندہ ایک جیسا نہیں, کئی ٹھنڈی طبیعت کے ہوتے ہیں, کئی گرم طبیعت کے ہوتے ہیں. اب کئی ایسی احادیث اور روایات میں اگر آپ کے سامنے رکھوں نا, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزاج بھی ایک جیسے نہیں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طبیعت بھی ایک جیسی نہیں تھی. ظاہر ہے ہر انسان سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا کہ امام ذہبی لے کے ہیں روایت, فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہ مجھے وہ کچھ اللہ نے دیا ہے نا کہ جو عام مردوں کو نہیں دیا. یعنی وہ مجھے جذبات دیے اللہ تعالیٰ نے کہ جو عام مردوں کو نہیں دیے گئے. اور کچھ اور باتیں بھی میں وہ یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ اس طرح کی چیزیں بھی روایات صحابہ کرام علیہ رضوان کے والے سے. پھر خلفائے راشدین کی سیرتوں کو ہم دیکھیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا, پہلی کو کیا ہوا. یعنی لوگ یہ سمجھتے کہ پہلی بیوی بالکل بیمار ہو یا بالکل جناب وہ کوئی ایسا وجہ ہو تو تب بھی دوسری کر سکتے ہیں. بھائی صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نا وہ کسی وجہ کے بغیر بھی وہ 2 3 4 شادیاں کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 شادیاں تھیں, اور ان کی جو پہلی بیوی ہیں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا, مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک مرسل روایت ہے, اس کا مضمون یہ ہے کہ جس نے جنت کی عوروں کو دیکھنا ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے. اتنی حسینہ اور خوبصورت تھی, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے 4 نکاح فرمائے تھے, 2 مکہ شریف میں, 2 مدینہ طیبہ میں. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 8 کے قریب نکاح تھے. حضرت عثمان غنی کے 9 نکاح تھے. مولا علی کی 8 شادیاں تھیں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے جو نا وہ 1 سے زیادہ نکاح تھے. مطلب کہ اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں ان کی 1 سے زیادہ شادیاں تھیں. پھر ہمارے جو ائمہ محدثین اسلاف ان کی سیرتوں کو آپ کی کتنی ہیں سر؟ میری بھی الحمدللہ تعالیٰ 2 شادیاں ہیں. 2 شادیاں. یہ آج کی پوڈ کاسٹ میں انکشاف ہو رہا ہے, پہلے پتا لوگوں پتا تو ہے لوگوں کو ظاہر کہ وہ ہم نے کون سے کوئی لوگ شبہ تھوڑی کیا. نہیں اچھا 2 شادیاں آپ کی ہیں, اور آپ نے وجہ بھی بتا دی کہ 2 شادیاں کیوں ضروری. اب ایک شخص جو فزیکلی بھی اپنی بیوی سے مطمئن ہے, گھر گرہستی بھی وہ اس کی سنبھالتی ہے, سارے معاملات اس کے ٹھیک ہیں, اولاد بھی ہے, اب اگر وہ دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پہلی کا دل دکھتا ہے. ظاہر ہے عورت کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے مرد اپنے کو شیئر کرنا. ظاہر ہے اس نے کوئی اور پھر اس کے پیچھے نیت بھی سراسر اس کی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بس اسے جو دل دیکھتا ہے وہ اچھی لگ جاتی ہے.
وہی ہوتے ہیں نا مرد بھی مجھے فلاں عورت ہے جو پسند آ گیا اب میں شادی کر لیتا نہیں، یہ تو بالکل ہی بات غلط ہے نا کہ جو اچھی لگ جاتی ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے، یہ تو ویسے ہوں کیونکہ شادی کی کوئی چیز ہے۔ مقصد تو ہونا چاہیے نا، جیسے ہم مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے اپنی اس کی خواہش ہے اور شریعت نے اس کو اجازت دی ہے پوری کرے، ٹھیک ہے، اس میں پہلی بیوی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا بالکل رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب آپ جبکہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس کو رکاوٹ نہیں جب بننا۔ دو آ جاتی ہیں تو پھر دونوں کے حقوق ادا کرنا آج کے دور میں ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی ٹف جاب ہے۔ بھائی یہ اسی کے لیے نا جو کر سکتا ہے، اگر تو وہ پہلے سے فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے تو اس سے آپ یہ پھر کر سکتے ہیں امید کہ وہ باقی چیزوں کے اندر بھی کرے گا، نماز کا پابند ہے، باقی واجبات کا پابند ہے، اور اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھتا باقی معاملات اس کے پورے نہیں ہیں، تو شادی پھر والا اس حکم سے مان پھر لینا ہے۔ کس طرح تصور کیا جا سکتا کہ وہ بیوی کے حقوق اس بنیاد میں پورے کرے گا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، آخرت کے ڈر کی وجہ سے؟ کوئی ایک گل تے میں تواڈے کول لائی لینی ہے جی، اے دسو کہ اگر اس نے دو شادیاں کر لی اب انصاف نہیں کرتا، ایک کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے یہ دو شادیوں میں، جو نئی دلہن آتی ہے ظاہر ہے وہ خوبصورت ہوگی، ینگ ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، پہلی والی اب کڑتی رہے گی سٹ دے، تو اس کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے ڈانٹ ڈپٹ کوئی شدید بعید حدیث کوڑے پاک ووڑے میں کوئی ہیں؟ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو شخص کسی ایک بیوی کی طرف جھکتا ہے، جھکاؤ رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہوگا، یعنی فالج زدہ ہوگا، اس حالت میں آئے گا۔ اس کے لیے سخت وعید ہے کہ جو نا وہ اپنی خواہش کی بنیاد پہ ایک بیوی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ مشکل ٹیسٹ ہے۔ مشکل تو ہے بالکل، ہاں جی، اور آپ اپنی مرضی سے یہ ٹیسٹ قبول کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں تو پھر پورا اترنا پڑے گا۔ پورا اترنا پڑے گا۔ مفتی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، میں نے نہ جانے کیسے الٹے سیدھے سوال پوچھے اور آپ نے سب کا اتنا خوبصورتی سے جواب دیا، کتنے کھلے دل کے آپ مالک ہیں، ہر بات کو قبول کرتے ہیں، نہ آپ نے ہم سے کوئی پرچی مانگی، نہ آپ نے ہم سے کہا کہ بھائی کوئی سوال بتاؤ پہلے کیا پوچھو گے، آئے ہیں بیٹھے ہیں تشریف رکھی اور جواب دیے ہیں۔ میں بہت مجھے آپ کی شخصیت پسند آئی، آپ کی گفتگو پسند آئی، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام الناس کی بھی اس میں بڑی وسیع تر جو ہے وہ خدمت ہوگی اور لوگوں کے ویژن جو ہے وہ کلیئر ہو۔ جی آصف بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے دین کی بات پہنچانے کا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر تھینک یو سو مچ۔